अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, आज तारीख रकम की गई सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से करके, और इतवार को ओहदा संभालते ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जिस तरह से फुल कोर्ट तश्कील दिया, और उसके बाद आज हमने देखा कि किस तरह से प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ, किस तरह से जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका इस्तकबाल किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने सबसे पहले बात की कि तारीख रकम की गई, तो तारीख रकम कैसे की गई? सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। दूसरे नंबर पर उन्होंने कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, गाड़ी नहीं ली, और साथ ही साथ जो दफ्तर के बाहर जो उनके नाम के साथ जो चीफ जस्टिस की तख्ती लगाई जाती है उस पर चीफ जस्टिस नहीं लिखवाया गया। ये वो तमाम प्रोटोकॉल्स थे जो लेने से आते ही जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उन्होंने इनकार कर दिया। और उसके बाद जिस तरह से एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल पर तवज्जो दें, और वो हमारे पास मसाइल लेकर आते हैं, उनको मेहमानों की तरह ट्रीट करें, उस तरह से ट्रीट करें जैसे एक मेज़बान मेहमान को ट्रीट करता है। तो ये एक तारीखी कुछ वाक़यात थे जो आज रूनुमा हुए सुप्रीम कोर्ट में। इस पर आज हम बात करेंगे कि इससे एक क्या प्रेसिडेंट सेट होता है। दूसरी स्टोरी हम करेंगे नाज़रीन, जो नैब तरामीम की गई, नैब तरामीम की बहाली की गई, और जिसके बाद बहुत से सवालात ने जन्म लिया कि इसके बाद जो आसिफ अली जरदारी हैं, नवाज शरीफ हैं और चेयरमैन पीटीआई हैं, ये इसके निशाना होंगे। और उसके बाद जो है वो हमारा सवाल ये होगा कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, क्या इसके बाद नैब तरामीम की बहाली के बाद नवाज शरीफ की वापसी जो है वो मुमकिन हो पाएगी? नाज़रीन, तीसरी स्टोरी में हम बात करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही का एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बारहा उनकी ज़मानत होती है, बारहा उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन साथ ही एक और अहम बात भी है कि जो मास्टर प्लान केस है उसको खारिज कर दिया गया है। और अगली सबसे बड़ी खबर ये है कि जो शेख रशीद साहब हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलीम बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक, आपके कैसे मिजाज हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बुखारी आज साहब बहुत खुश भी हूँ। अच्छा, खैरियत? खुशी की वजह पहले बता दें। कोई ऐसी चीज़ होती है ना जिससे उम्मीद जो है वो जन्म लेती है, तो खुशी होती है इंसान को। आज जिस सूरत हाल में हम बैठे हुए हैं, हमने देखा पिछले 10 साल से एक अजीब गरीब किस्म का जुडिशल एक्टिविज़म चल रहा था इस मुल्क के अंदर। मिसालें बेपनाह दी जा सकती हैं, चाहे वो दौर साकिब निसार साहब का था, चाहे उसके बाद गुलजार साहब थे, आसिफ सईद खोसा साहब थे, और अब ये बदयाल साहब थे। तो जिस तरीके से कानून का खिलवाड़ हो रहा था, या कह लीजिए खून हो रहा था इंसाफ का, वो अहद यूँ लगता है कि अब अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। और वो स्याह तारीख जो लिखी गई थी उसको धोने का कह लीजिए आगाज़ होने जा रहा है, या उस स्याह दौर की या स्याह फैसलों की तदफीन का सफ़र शुरू हो गया है। तो इसलिए मैं बुनियादी तौर पर बहुत खुश हूँ। ठीक। दूसरी बात यह है कि जो बंदियाली अदलिया का अहद था उससे कौम को निजात मिल गई है। आपको अच्छी तरह से पता है कि ज़ाती मुफाद की गर्ज से और ख्वाहिशात पर जो फ़ैसले हुए उसने हमारी हालत ये कर दी कि हम दुनिया की आलमी रैंकिंग में 137वें नंबर पर मौजूद हैं। क्या ये बहुत बाइस फ़ख्र बात है हमारे लिए? एक ऐसा मुआशरा जो ख़ुद को इस्लामी कहता है, जहाँ शरीयत के कानून नाफज हैं, उसका हाल ये हो अगर इंसाफ के हवाले से, तो ये शर्मनाक बात है। दूसरा एक और इसका पहलू ये है कि 5 का एक टोला था जिसको मैं अभी आइडेंटिफाई कर देता हूँ कौन हूँ, जो काजी फाइज ईसा को एक काफ़ी अरसे से रास्ते से हटाना चाहते थे, जिसकी अल्टीमेट सूरत तब सामने आई जब एक रेफरेंस जो है वो सदर अलवी साहब ने फाइल किया, जो जुडिशल काउंसिल के पास भेज दिया था। 5 का टोला कौन थे? 5 के टोले में एक तो सदर अलवी साहब थे, दूसरे प्राइम मिनिस्टर साहब थे उस वक्त के, खान साहब, फिर जनरल बाजवा थे, जनरल फैज़ थे, एंड ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस साहब खुद थे। इन्होंने किस कदर गंभीर साजिश की और किस तरीके से काजी फाइज ईसा को उनकी बेगम साहबा की तज़हीक की गई, वो मेरे ख्याल से वो मंज़र भूलने नहीं चाहिए, वो हमें याद रखने चाहिए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज जब वो हलफ उठा रहे थे उसी प्रेसिडेंट के सामने, तो उन्होंने ही मेड इट ए पॉइंट टू इनवाइट हिज वाइफ एंड आस्क हर टू स्टैंड ऑन हिज साइड। ये मंजर भी इन आंखों ने देखा। इसको कहते हैं मुकाफात अमल।
دیکھیے قرآن میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو انسان سازش بنتے ہیں یا سازش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایک تدبیر کر رہی ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے ایک شخص کو ہٹانے کی کوشش کی وہ پانچوں کے پانچوں راستے سے ہٹ گئے ہیں. یہ بھی ہمارے سامنے اس کی مثال ہے. اور یہی اسی دنیا میں یہ مکافات عمل جو ہے یہ اسی دنیا کا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا جی، اگلی بات یہ کہ ایک ہم جب بھی کبھی سپریم کورٹ کا اجلاس ہوتا تھا یا یعنی کورٹ کی پروسیڈنگز ہوتی تھی، فل کورٹ کی بڑی ہم نے بعض گشت سنی ہے. جتنے بھی آئینی معاملہ جات تھے یا سینسٹیو معاملہ جات پہ تھے اس پر کہا گیا کہ بھائی خدا کے لیے فل کورٹ بنا کے اس کو سن لیں. لیکن وہ چونکہ اپنی ذات سے اوپر دیکھنے کے عادی نہیں تھے لہٰذا انہوں نے یہ مطالبہ نہیں مانا. 8-9 ججز تک بنا دیے گئے بینچ لیکن فل کورٹ نہیں بنایا گیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک تو ان کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوا کیونکہ مرضی کے 3 جج بیٹھ کے یا 5 جج بیٹھ کے جو فیصلہ کریں گے. یاد نہیں ہے آپ کو پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن ہونے کا حکم دیا تھا؟ جی ہو گئے. پھر انہوں نے حکم دیا کہ چیف الیکشن کمیشن آ کے پیش ہوں، ملیں مجھ سے، ہو گیا پورا. پھر فیصلوں کی وقت بھی تو وہی رہ جاتی ہے نا. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ 184(3) ہے کیا؟ میں نا اس کو اپنے ساتھ نکال کے لایا اچھا تھا. بخاری صاحب، یہ تو آپ اختیارات کی بات ہو گئی، آج سماعت کی بات ہو گئی. سب سے پہلے جو میں نے ابھی انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا کہ آج آتے ساتھ ہی جس طرح سے چیف جسٹس نے بیہیو کیا، کیا میسج دیا انہوں نے؟ کیا یہ کوئی گڈ اومن ہے؟ کیا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے؟ عظمیٰ ہم ہمیشہ آسٹیرٹی کی بات سنتے آئے ہیں. سکسیسو رجیمز نے کہا ہم وی آئی پی کلچر ختم کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. ان تمام تر سیاسی نعروں کو ٹرانسلیٹ انٹو ریالٹی کرنے کا سہرا بھی قاضی فائز عیسیٰ کے سر جائے گا. جس طریقے سے آج انہوں نے اپنے سٹاف کو ایڈریس کیا اور اس کے دوران جو کچھ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ سائل بن کے ہمارے پاس آتے ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں. کوئی بڑے دعوے نہیں کیے، کوئی بڑے وعدے نہیں کیے، کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا بس ان کو مہمان سمجھنا شروع کیجئے اور ان کی عزت کیجئے. دوسرا انہوں نے کہا کہ وی آئی پی کلچر ختم کرنے کے بڑے نعرے ہوتے ہیں. نہ انہوں نے بڑی گاڑی لی، نہ انہوں نے پروٹوکول لگوایا، نہ انہوں نے گارڈ آف آنر لیا. اٹس اے گڈ اومن. اچھی بات کہتے ہیں نا کہ دشمن بھی کرے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. میرے خیال سے ہی سیٹ این ایکسلنٹ پریسیڈنٹ کہ جس قسم کے ہمارے حالات ہیں، ہمیں سب سے زیادہ اکنامک تباہی کا سامنا اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر از مور دین دا ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر. یہ بدقسمتی کی بات نہیں ہے کہ ہماری حکومتوں کے اللہ تللہ ہی ختم نہیں ہوتے. میرے خیال سے ہی ہیز سیٹ اے ماڈل، ہی ہیز سیٹ این ایگزامپل کہ دس از ہاؤ اٹ شوڈ گو. سیکنڈ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ عرصے میں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو چند ججز تھے انہوں نے جس طرح سے جوڈیشری کا معیار ایک سیٹ کیا، تو اس کے بعد جب ہم نے آج یہ دیکھا کہ کس طرح سے جو پہلی سماعت تھی چیف جسٹس صاحب کی، نئے چیف جسٹس صاحب کی، انہوں نے براہ راست نشر کرنے کے لیے کہا اور براہ راست نشر کی بھی گئی. تو اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ جو عدلیہ کے ایک تقدس کی بات کی جاتی تھی، رسپیکٹ کی بات کی جاتی تھی، تو اس سے کیا عدلیہ کا جو تقدس ہے وہ مجروح نہیں ہوا؟ کوئی کمپرومائز تو نہیں ہوا اس براہ راست نشر کرنے سے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ نا گیس ورک کرتے تھے. عدالت میں آج یہ ہوا، ٹی وی کے اوپر اینالسٹ بیٹھ جاتے تھے، وہ جج کا مطلب یہ تھا، وہ وکیل نے یہ کہا نکتہ اس کا پوائنٹ نہیں. سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے. یعنی ایوری بڈی ہیز ہرڈ اینڈ سین واٹس ہیپننگ ان دا سپریم کورٹ. میرے خیال سے جو ہم ایگزامپلز دیا کرتے تھے کہ امریکہ میں چیف جسٹس کی تعیناتی جو ہے پبلک ہیئرنگ کے بعد ہوتی ہے، اسی طرح سے برطانیہ میں، تو ہم ان کو ماڈل قرار دیتے تھے. تو آج میرے خیال سے we should appreciate that a gentleman has set a model in Pakistan also کہ here it is. سینسٹیو معاملہ ہے، چیف جسٹس کے اپنے اختیارات کی بحث ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے امپاور کرنا چاہتے ہیں، مجھے امپاور نہیں ہونا ہے، آپ میرے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، مت کیجئے. تو یہ اتنی ٹرانسپیرنسی جو ہے اپنے اختیارات کو ڈیلیگیٹ کر دینا ایبسلیوٹلی، یعنی وہ لیڈرشپ ہونے کی نشانی ہے. میں یہ 184(3) اسی لیے پڑھنا چاہتا ہوں. It says the Supreme Court of Pakistan under Article 184(3) of Pakistan can act on its own or on the application of any person with the condition that if the Supreme Court considers that any of the right mentioned in the Fundamental Rights chapter is violated and that right involves the public importance, only then you will take the suo motu action. آپ دیکھیں کتنی کلیئرٹی ہے اس میں، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اچھا اب یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے
یہ کیا کہہ رہی ہے جو پروسیجر اینڈ پریکٹس بل ہے یا اب تو لا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم قطعاً کوئی مداخلت نہیں کر رہے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک آدمی کے پاس یہ اختیار تھا اس کو ڈائلیوٹ کر کے آپ 3 پہ کر لیں، 2 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ اینڈ 1 چیف جسٹس. کوئی انٹروژن نہیں ہے، کوئی باہر کا بندہ نہیں بٹھایا ہے ہم نے. جو 2-3 ججز نے جو بہت سٹرونگ باتیں کہی ہیں اس کا تذکرہ کیے بغیر بھی میں نہیں رہ سکتا. جسٹس جو اطہر من اللہ ہے انہوں نے 2 سوال اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کمپیریزن ہے کہ 15 ججز جو نان الیکٹڈ ہیں وہ جو فیصلہ کر لیں وہ تو ٹھیک ہے، اور وہ جو ہاؤس ہے پارلیمنٹ ہے جہاں اتنے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے الیکٹڈ، وہ جو فیصلہ کریں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ غلط ہے. یہ کیا خوبصورت بات انہوں نے کی. اور ایک اور بات جو جس نے مجھے بہت چونکایا ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں چیف جسٹس کے پاس بینچ تشکیل دینے کا کوئی اختیار ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کا مس یوز کیا ہوا؟ اس کا مس یوز ہوا ایک تو یہ کہ آپ نے اپنی مرضی کے 2-3-4 ججز طے کر لیے، ہر بینچ میں وہ بیٹھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی کے 11 ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ فارغ تھے، ایک آدھ ویری کرتا تھا اور باقی سیم رہتے. باقی وہی 3. تو یہ ان سارے اختیارات کے اوپر قدغن لگانے کے لیے یہ میرے خیال سے ترمیم لائی گئی ہے، جس کو اوبجیکٹیولی اگر آپ دیکھیں تو اس میں قطعاً کوئی خرابی نہیں ہے. اب آ جائیے جناب آگے، کہ ہم اس سے آگے چلتے ہیں تھوڑے سے. قاضی صاحب کا اصرار یہ ہے کہ بھائی میرے حق میں آواز بلند نہ کریں آپ، یہ کام آپ رہنے دیجئے. مجھے اختیارات میرے خیال سے یہ بھی پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی چیف جسٹس اپنے اختیارات کو ڈائلیوٹ کر رہا ہو اور انڈورس کر رہا ہو کہ یہ قانون جو ہے. انہوں نے یہ کہا بھی کہ مجھے جو اختیار آئین دیتا ہے میں اس سے تجاوز کرنا نہیں چاہتا ہوں، اور نہیں چاہتا کہ ماضی کی طرح سے میں بھی اپنی مرضی کے بینچ بناؤں. فل کورٹ نہیں لگانی تو نہیں لگانی. اور ایک بات انہوں نے اور امپورٹنٹ کہی کہ آپ میرے پاس آتے ہیں ایک سوال لے کے، یعنی پٹیشن لے کے، میں کہتا ہوں نہیں لگاتا، میں کر لیں، میرا کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا اس کو یہ پاورز جو ہیں جو منطقی نہیں ہیں ان کو کرٹیل کیا گیا ہے، تو پھر خرابی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا جی. اب اگلی بات سنیے. بنیادی اصول یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ کیا اس ترمیم سے سپریم کورٹ کمزور ہوئی ہے یا اسٹرینتھن ہوئی ہے؟ The obvious answer آئین کی is بالادستی ہوئی ہے یا ویری کریکٹ. یہ 2 سوال بہت اہم ہیں. اچھا جی، میرے خیال سے بار بار قاضی فائزی صاحب نے اصرار بھی کیا، جو وکلا دلائل دے رہے تھے کہ بھائی خدا کے واسطے فوکسڈ رہیں. اسی بات پر آئے 1980-1972 کے قصے نہ سنائے. تو ایک اور بات جو چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے اور وہ یہ ہے کہ بھائی ایک کام اور کرے، تکنیکی پیچیدگیوں میں نہ الجھائے ہمیں. سیدھی سیدھی بات کریں، مطلب پنجابی زبان میں کہتے ہیں وہ کہہ رہے سی کم دی گل کرو، وقت ضائع نہ کرو. اور یہ میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت ہے پی ٹی آئی کے وکلا کی کہ وہ معاملے کو ڈریگ کرنے کے لیے بحث کو طویل سے طویل کرتے جا رہے ہیں. مجھے بتائیے کس نے یہ نہیں کہا کہ توشہ خانہ از اے اوپن اینڈ شٹ کیس؟ سبھی نے کہا. اس کے اندر اب پیچیدگیاں کیا ڈالی جا رہی ہیں؟ رسیدیں جمع بھی خود کرائی اور وہ کہتے ہیں ہماری نہیں ہے. آڈیو لیک ہوئی، آوازیں بھی طے شدہ ہیں پہلے سے، اقرار بھی کیا گیا تھا، اب کہتے ہیں ہماری آواز نہیں ہے. اسی طریقے سے جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا 8 سال تک لٹکا وہ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ٹیرن کیس میں بہت سارے کیسز کے حوالے دینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ پینڈنگ صرف اسی لیے ہوئے کہ ایک جج اپنی مرضی سے کیس لگاتا تھا، اپنی مرضی سے کیس نہیں لگاتا تھا. جو آج کی پروسیڈنگ کا لبے لباب ہے وہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایسا اختیار جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو اور انصاف کو محدود کر دے وہ ہمیں نہیں چاہیے. اختیارات کا مرتکز ہونا جس کو کہتے ہیں. وہ جو جن یعنی من پسند ججز کا میں حوالہ دے رہا تھا آپ سے، ان کے نام لینے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ معاملہ ہے. ایک تھے جسٹس منیر اختر صاحب اور دوسرے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب. ان دونوں نے آج بھی کوشش کی کہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے لائیں، جس کا ان کو حق پہنچتا ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کو. لیکن وہ آرگومنٹ ویک تھا. سب سے زیادہ سٹرونگ آرگومنٹ تھا جسٹس اطہر من اللہ کا اور جسٹس منصور علی شاہ کا. باقی ججز بھی بولے ہیں، سارے ججز تقریباً بولے ہیں، یا اپنے
طارق یحییٰ صاحب بھی بولے ہیں, عائشہ ملک صاحبہ بھی بولی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کسی کو کل اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل سپریم کورٹ میں کیا ہوا, یا کوئی ٹی وی پروگرام کا حوالہ دے کے انٹرپریٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کیا اس نے, اور جو وہ قاضی و قزاق کا جو ایک کانسیپٹ ہے اسلامک جورسپروڈنس میں, اس کے میں وہ تو نہیں کہتا کہ وہ 100% وہ ہو گیا, لیکن یہ اس سمت میں ایک قدم ضرور ہے. بخاری صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ یہ براہ راست دکھانے سے نہ صرف جو وکلا ہیں وہ ایکسپوز ہوں گے بلکہ جو ججز ہیں وہ بھی ایکسپوز ہوں گے. ہوں گے نہیں ہوئے. آپ نے دیکھا نا کہ جس طریقے سے کجبیسی ہو رہی تھی, خاص طور سے خواجہ طارق رحیم صاحب جس طرح سے کجبیسی میں پڑھ رہے تھے, اور پھر اس کے بعد امتیاز علی صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ جی میں پھر چلا جاؤں اگر آپ نے مجھے بولنے نہیں دینا. انہوں نے کہا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیے. مطلب مجھے اس بات کی خوشی یہ ہے کہ وہ اگر کوشش کی گئی ججوں کو ڈرانے کی تو ڈرا والا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرانسپیرنسی جو ہے یہ پاکستان کے لیے نیک نامی کا باعث بنے گی. اور ایک اور چیز جس کو بہت سٹریس کیا قاضی فائز عیسیٰ نے, وہ یہ ہے کہ ہم لمبی بحثیں سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. مختصراً ٹو دا پوائنٹ بات کیجئے اور لکھ کے اپنا جواب دے دیجئے. کیوں انہوں نے یہ کہا؟ انہوں نے اس کا بباغ دہل اظہار کیا کہ 56,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہیں, ہمیں اس طرف بھی دیکھنا ہے. اس کو آپ میری کریں وہ جو پہلا بیان انہوں نے آ کے اپنے سٹاف کو دیا اس کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف یہ پی ٹی اے کا کیس سننا ہے, حکومت کا کیس سننا ہے, نون لیگ کا کیس سننا ہے, اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہتے. وہ بنیادی طور پر اپنا وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق معاشرے کو سستا اور فوری انصاف مہیا کرنا ہے. انہوں نے یہ کہا نا کہ فی البدی آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ میرا سوال سن لیں, ہمارا سوال سن لیں, اور لازمی نہیں ہے کہ آپ فوراً سے جواب دیں, اس کے بعد آپ لکھ کے جواب دے سکتے ہیں, وہ آپ جمع کرا سکتے ہیں. دیکھیے آج ہوا یہ کہ 25 تاریخ تک انہوں نے کہا وکلا سے کہ جتنے سوال ہم نے آپ کو نوٹ کروائے ہیں جو پورے ججز نے پوچھے, پینل نے پوچھے, ان کا آپ تحریری جواب جمع کرا دیں, اور 3 اکتوبر کو ہم اس کی سماعت کریں گے. اور یہ تھوڑی سی لمبی ڈیٹ دینے کی وجہ بھی ایک یہ تھی کہ وہ جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ جا رہے ہیں ویانا, جو یہ انڈس بیسن جو مطلب ہے ہندوستان جو زیادتی ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس کے حوالے سے کیس کی ہیئرنگ ہے جس میں انہیں شامل ہونا ہے. تو having said all this, today is a good day. Today is a good precedent has been set. Today is an excellent beginning. Let us hope کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور لوگوں کے انصاف کے حوالے سے جو ریزرویشنز تھیں, جو ہمارے خیال گڈمڈ ہوئے تھے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ each one of us should know what's happening in the superior judiciary. ٹھیک, یہ تو ہمیں امید ہے, اور آج ہمیں امید وہ چیف جسٹس صاحب نے دکھا بھی دیا ہے. بخاری صاحب, لیکن کیا یہ ایک پریسیڈنٹ جو سپریم کورٹ میں سیٹ ہوا ہے, اس کے بعد یہ نچلی عدالتوں تک بھی یہ جائے گا, یہ نیچے تک ٹرکل ڈاؤن کرے گا؟ ایبسولوٹلی. یہ جو گورننس ہے, جو جسٹس ہے, یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے اس کا. احتساب کی ہم بات اتنی کرتے ہیں, جب تک آپ ٹاپ نہیں کریں گے, آپ غریب آدمی کو پکڑ کے اس کو 2 دن جیل میں بھیج دیں, 10 دن جیل میں بھیج دیں, اس سے کیا فرق؟ معاشرہ ٹھیک نہیں ہونے جا رہا. معاشرہ ٹھیک ہوگا جب ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا کہ جو سب سے پاورفل ہے اس کا احتساب ہو رہا ہے, جو سب سے پاورفل ہے اس کے خلاف انصاف اپنا راستہ بنا رہا ہے, تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آٹومیٹیکلی آئے گا. اسی لیے اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دے گی تو نیچے کی عدالتوں کے پاس اس کو فالو کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, راستہ ہی نہیں بچے گا. ٹھیک ہے بخاری صاحب, ابھی لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, اور پھر ہم جو نیب ترامیم کی بحالی ہے اس کے بعد کیا کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں, کس پارٹی کو کتنا نقصان ہونے جا رہا ہے, اس پہ بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سابق چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب, وہ جاتے جاتے ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ سنا کر گئے. نیب ترامیم کی بحالی کی جو شکیں ہیں وہ کالعدم نیب ترامیم کی جو شکیں ہیں وہ کالعدم قرار دے دیں, اور جو نیب ترامیم کی گئی تھیں ان کو بحال کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ تمام ختم انکوائریز اور کیسز جو ہیں
وہ بحال کر دیے گئے. اس کے بعد جو ہے مختلف سوالات جنم لیتے ہیں, خاص طور پر نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے, کہ کیا نواز شریف کی واپسی ان نیب کیسز کے بعد کی بحالی کے بعد جو ہے وہ ممکن ہو پائے گی. اور اس کے بعد ایک سیاسی ڈیبیٹ بھی شروع ہو گئی ہے, اور ایک سیاسی جو بیان بازی ہے, جو ایک دوسرے پر جو مختلف پارٹیاں ہیں وہ اس وقت بیان بازی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اس کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو نواز شریف کی واپسی کا کیس ہے, کیونکہ اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا اور نواز شریف کا واپس آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گا, اگرچہ کہ جو نون لیگ کے جو کچھ رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس کیس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور نواز شریف نے جو ڈیٹ دی ہے 21 اکتوبر کی وہ واپس آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تصور کر لینا کہ نیب کی ترمیم جو ختم کرنے سے صرف نواز شریف کو فرق پڑے گا, یہ غلط ہے. یہ بہت ہی مس کانسیپٹ ہے, اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں یعنی کھنگال کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے واپس ہوئے ہیں, چاہے وہ زرداری صاحب ہیں, چاہے وہ یوسف گیلانی ہیں, چاہے وہ ان کی بہن فریال تالپور ہیں, چاہے وہ ان کے دوسرے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف ہیں. تو یہ تاثر غلط ہے کہ صرف نواز شریف کی واپسی اس سے متاثر ہوگی. یقیناً ہوگی, یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگی, اس لیے کہ انہیں میں عرض کروں, میں اسی کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے, یہ بات پہلے دن سے طے ہے کہ وہ جب واپس آئیں گے تو ہی ول ہیو ٹو ہیو اے راہداری ضمانت جس کو کہتے ہیں, اینڈ سیکنڈ ہی ول ہیو ٹو سرنڈر ٹو دا کورٹ. اس کے بارے میں کوئی ابہام ہے نہیں, یہ ان کی پارٹی کو بھی پتا ہے, پارٹی کے لیڈرز کو بھی پتا ہے, خود نواز شریف کو بھی پتا ہے, تو یہ تو ہونا ہے. لیکن کیا وہ زیرو رسک صورتحال اویلیبل ہو گئی ہے جس کا تذکرہ رانا ثناء اللہ نے کیا تھا, جس کا تذکرہ خواجہ آصف نے کیا تھا؟ یہ ابھی سوالیہ نشان ہے. لیکن ایک بات مجھے پتہ نہیں کیوں اس دفعہ یقین آ رہا ہے کہ وہ اس دفعہ 21 اکتوبر کو آ ہی جائیں گے, اور یہ رسک ان کو لینا پڑے گا. یہ رسک لینے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اگر انہوں نے اپنی پارٹی کو الیکشن جتوا کے اقتدار میں واپسی کا خواب جو ہے اسے شرمندہ تعبیر کرنا ہے, تو انتخابی مہم انہیں خود لیڈ کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں کسی میں کیپیسٹی نہیں ہے. مریم نواز یقیناً کراؤڈ پولر ہیں, لوگ آتے ہیں ان کے جلسوں میں, لیکن وہ امپیکٹ اس کا نہیں بن پاتا جو نواز شریف کا ہے. اور یہ اس لیے بھی بات درست ہے کہ یہ پارٹی نواز شریف کی ہے, یہ ووٹ بینک نواز شریف کا ہے. جو ایم این اے ایم پی ایز الیکٹڈ ہیں, دے آر کمیٹڈ ٹو نواز شریف. کچھ 14-15 سال سے کوششیں ہو رہی تھی نا نون میں سے شین, شین میں سے جیم, جیم میں سے الف نکالنے کی, نہیں نکلی نا. ڈم اینڈ ہاک تو ان کی شروع سے ہی ہے نا, میں کہہ رہا ہوں نا, وہ نہیں نکلی نا. اسی طریقے سے فیملی میں لڑائی کروانے کی بھی بڑی ماشاءاللہ کوششیں ہوئی ہیں, اور خاص طور سے پرویز مشرف صاحب کے دور میں کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, تو یہ نہیں ہوا. یعنی نواز شریف کی پی ایم ایل این جو ہے وہ بکھری نہیں ہے, وہ ودر اوے نہیں ہوئی ہے. ایک بات تو جب ایک ایسا لیڈر واپس آئے گا جس کے گراس روٹ لیول پر عوام کے ساتھ رابطے ہیں, عوام کے دلوں میں بستا ہے, تو صورتحال یقیناً مختلف ہوگی. اور اگر وہ قانون کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ یعنی راہداری ضمانت لے کے آئیں اور یہاں آ کے کورٹ کو سرنڈر کریں, everybody will respect it and he will come out to be a respectable person. لیکن بخاری صاحب, ابھی تو یہ کوشش کی جا رہی ہے نا کہ ان کو آ کے گرفتاری نہ دینی پڑے, اور اس تمام مطلب آؤٹ آف دا باکس ایک سولوشن نکالا جائے. ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے نا, 18 جولائی 2018 کو ایک ایکسپیرینس ہوا تھا. 13 جولائی کو, سوری 13 جولائی کو واپس آئے, 13 جولائی کو واپس آئے تو پکڑے گئے تھے نا ایئرپورٹ کے اوپر, گرفتار ہو کے واپس چلے بھیج دیا گیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ ایکشن ریپیٹ نہ ہو. اس وقت تو وہ گرفتاری دینے کے موڈ سے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ گرفتاری دوں گا کیونکہ 25 جولائی کو الیکشنز تھے. کریکٹ, لیکن یہ ایک تجربہ ہو چکا ہے نا. ایگزیکٹلی, ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو تھرو دیٹ ایکسپیرینس اگین, وچ از انڈرسٹینڈیبل. اچھا جی, اب آ جائیے جناب, یہ تو ہم نے طے کر لیا کہ یہ ایزمپشن کہ صرف نواز شریف صاحب متاثر ہو جا رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیسز کھلیں گے, سب کے ہی کھلیں گے. پہلے نہیں 6-5 سال پروسیڈنگ چلتی رہی, کیا ہوا؟ نیب کچھ ثابت کر سکی. سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹسز ہیں ان کے ریمارکس موجود ہیں, ریکارڈ پر ہیں کیسز میں, کہ دس نیب از این انسٹیٹیوشن آف پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ کریٹڈ بائی اے ملٹری ڈکٹیٹر. از دیٹ رائٹ؟ جوڑ توڑ کے لیے یہ ہمیشہ چاروں صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز نے کہا دس از اے بیڈلی پریپیئرڈ کیسز, اور پروسیکیوشن جو ہے بہت کمزور ہے, اسی لیے کسی ایک مقدمہ کا نہ ثبوت ملا نہ ایک پیسہ واپس آیا. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس لیے وہ آئیں گے, ہی ول گو تھرو دس پروسیس. لیکن
اب جو 2-3 باتیں اور اہم کرنے کی ہیں میرے خیال سے، آپ اس طرف بھی آ ہی جائیے، وہ یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نے آج کافی امپورٹنٹ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو الزامات ہیں اس کا جواب ہے. جو 2 باتیں انہوں نے بہت اہم کی ہیں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 2013 نہیں 1985 کے الیکشن میں پنجاب سے فارغ ہو گئی تھی. وہ بلاول بھٹو نے کہا تھا نا کہ 2013 میں فارغ کی گئی، آگے سنیں، سازش کر کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2013 1988 1990 1993 1997 اور 2008 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں شکست ہو چکی ہے. یعنی یو ہیو کنسسٹنٹلی لاسٹ 5 elections. تو کسی انڈیویجول کے اوپر یا کسی ایک پارٹی کے اوپر الزام لگانا، وہ یہ عرفان صدیقی صاحب کا بیان ہے. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں اور ہمارا انتخابات میں بیانیہ جو ہے وہ ہماری پرفارمنس ہوگی. ٹھیک کہ ہم نے اپنے جو عہد ہمارے رہے ہیں حکومت کے، اس میں ہم نے کیا 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 اور کیا کیا ہماری اچیومنٹس تھی. دیٹ ول بی آر بیانیہ، which is understandable. میرے خیال سے اس کے علاوہ اور کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن بخاری صاحب کارکردگی کی بات کریں تو اب یہ والا جو دور ہے، خاص طور پر یہ جو پچھلا 1.5 سال ہے، وہ بھی تو نون لیگ کہیں نہ کہیں ایک وزیر اعظم کا اختیار تو ہے نا، با اختیار ہوتے ہیں وزیر اعظم تو ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اور جو ان کا یہ 1.5 سال کا جو عرصہ ہے، اس کی کارکردگی بھی تو اس کے کمپیریزن میں آئے گی. اب دیکھیے کمپیریزن میں تو میرے خیال سے بڑا لائٹ ایکسپریشن ہے. اس کی قیمت چکانی پڑے گی ان کو، کیونکہ دیٹ ہیز بین نتھنگ کوڈ بی ورس دین دیٹ. جو گورننس انہوں نے کی ہے، جو لوگوں کی زندگیوں کو عذاب میں ڈالا ہے قیمتوں کے میں اضافے سے. پٹرول کہاں پہنچ گیا ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہ ڈالر کی قیمت کبھی یہ ہوئی ہے نہ پٹرول کی قیمت کبھی یہ ہوئی ہے. اس کا کریڈٹ اور کس کو جائے گا؟ اس لیے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں یہ تو انیویٹیبل تھا، تو پھر حکومت نہیں لینی تھی نا. جب آپ نے حکومت لی تو یو ہیو ٹو بیئر دا برانچ. اچھا جی، اب آ جائیں جناب بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ ایک بات پہ مزید ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈیٹ چاہیے الیکشن کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں کرائیں، 100 دن میں کرائیں، 120 دن میں کرائیں، irrelevant. ہمیں ڈیٹ دیں کہ کب ہونا، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی انتخابی مہم اس کا آغاز کر سکیں. میرے خیال سے اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. الیکشن کمیشن جب بھی کرانا چاہتا ہے الیکشن، ایک ٹینٹیٹو ڈیٹ اس کو اناؤنس کرنی ہوگی. ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اس میں زیادہ تاخیر نہ ہو تاکہ یہ ایشو نہ بنے. جب الیکشن کرانے کا اندیہ دے دیا انہوں نے کہ ہم نے جو حلقہ بندیاں ہیں اس کے مدت میں 1 مہینے کی کمی کر دی ہے، وچ کلیئرلی انڈیکیٹس کہ الیکشن جو ہے وہ فروری سے پہلے ہو جائیں گے. تو میرے خیال سے تو ڈیٹ دینے میں کوئی خرابی نہیں ہے. اس کے اوپر صرف ضد کا مظاہرہ کرنا کہ نہیں جناب ہم نے نہیں کرنی، وہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہوگا. تو اگر ڈیٹ دے دی جائے تو وہ پھر یہ سارا رولا ہی ختم ہو جائے گا. ہاں مطلب کم از کم ایک بڑی پارٹی جو بڑی سٹیک ہولڈرز میں سے ایک ہے، اس کا یہ جواز جس پر روزانہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. آپ دیکھیے ہر پریس کانفرنس میں، ہر جلسے سے، خطاب میں وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن اب ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی اختلاف والا پہلو بھی تو نہیں رہا. دیکھیے یہ تو اب الیکشن کمپین کے دوران پتہ چلے گا. اس وقت تک جتنے بیانات انہوں نے اپنے انتخابی مہم کے ابتدائی جلسوں میں دیے ہیں، اس میں تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ یدھ جو ہے یہ اب پھر ایک مرتبہ پنجاب کی حد تک خاص طور سے اور پورے پاکستان میں عمومی طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ ہوگا. کیونکہ پی ٹی آئی کے تو حصے بکھرے ہو چکے ہوئے ہیں اور جو نئے گروپ بنے ہیں ان کو انسٹال ہونے میں، الیکشن جیتنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ، میں عرض کروں آپ سے کہ ایک تو یہ کہ وہ پاپولیرٹی ڈائلیوٹ ہو گئی ہے اس لیے کہ اس کے اندر جتنے الیکٹیبل لوگ تھے وہ 2 بڑے دھڑوں میں چلے گئے ہیں. یعنی چاہے وہ علیم خان اور جہانگیر ترین کا دھڑا ہے، چاہے وہ پرویز خٹک کا دھڑا ہے. جو میجر ان کی بیس تھی، جو الیکٹیبلز الیکٹ ہو کے آئے تھے، وہ سارے تو گئے اڑ. جہاں سے آئے تھے انہی گھونسلوں میں واپس چلے گئے ہیں. تو باقی کیا رہ گیا؟ کین دیٹ سسٹین کہ وہ پورے ملک میں الیکشن جیت جائے؟ یہ سوالیہ نشان ہے اور اس کو میرے خیال سے سوالیہ نشان رہنے دینا چاہیے. ایک اور بات جس کا تذکرہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو نون لیگ وہی غلطی دہرانے جا رہی ہے جو حال ہی میں پی ٹی آئی نے اور اس سے پہلے کئی جماعتوں نے کی تھی، کہ جب آپ کے پاس انتخاب کا وقت آئے تو آپ دوسری جگہوں سے اڑ کے آنے والے پنچھیوں کو اپنے گھونسلوں میں پناہ دے دیں، تو یہ وہی غلطی کر رہے ہوں گے جو باقیوں نے کی تھی اور سزا بھی وہی ہوگی اس کی جو باقیوں کو ملی. آپ کا اشارہ راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ دینے کی طرف. ایبسولوٹلی یو آر رائٹ. اس کے اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ پارٹی کے ہی ایک لیڈر کا طلال چودھری کا ریئیکشن کیا آیا ہے. اس نے کہا وہ ابھی اس پر فیصلہ نہیں ہوا، امید ضرور لگائیں
لیکن کسی وفادار سے ٹکٹ چھین کے ان کو نہیں دیا جائے گا، وچ از اے ویری کلیئر انڈیکیٹر کہ جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ہم ان میں سے کسی کو ہٹا کے آپ کو اکاموڈیٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن جو وعدہ کیا تھا انہوں نے راجہ ریاض صاحب سے پہلے، دیکھیے راجہ ریاض صاحب کو اکاموڈیٹ کرنے کے بہت طریقے ہیں۔ آپ انتخاب جیت کے ان کو سینیٹر بنا دیجئے، یہ ہے نا راستہ۔ آپ کسی امپورٹنٹ کارپوریشن کا ہیڈ بنا دیجئے، یہ تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ اب اس سے پہلے کہ ہم وہ 2 بڑی گرفتاریوں کا ذکر کریں اگلی اس میں، میرے خیال سے اب ٹیمپریچر جو ہے الیکشن کمپین کا وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہوگا، خاص طور سے سپریم کورٹ اگر جو سینسٹیو ایشوز ہیں ان کے جلدی جلدی فیصلے کر دے گی تو پھر سیاسی پارٹیوں کے پاس ان میں الجھنے کی بجائے پھر اوپن فیلڈ ہو جائے گی سب کے لیے کہ آپ الیکشنیئرنگ کریں۔ پنجاب میں خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ 2 کمپیٹیٹر ہیں، کوئی 2 رائے نہیں اس کے بارے میں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت بھی ہوتی تھی کئی سالوں سے، 18 سال کے قریب ہو گئے اب ان کو وہاں اقتدار میں ہوئے، لیکن اس مرتبہ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کو جس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے یا جس طریقے سے وہ کوششیں کر رہے ہیں اس کے لیے پیپلز پارٹی کو بجائے نون لیگ سے جو ان کی اتحادی ہے، جو ان کے ساتھ میثاق جمہوریت طے کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ لڑنے کے بجائے ذرا اس طرف بھی توجہ کر لیں کیونکہ نقصان کا احتمال ہے اس میں۔ اصل ٹاکرا جو ہے وہ وہاں پر ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب، ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آ کے جو اہم گرفتاریاں کی گئی ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں پرویز الہی صاحب، ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر ایک مرتبہ پھر سے جیل بھیج دیا ہے، اور توڑ پھوڑ کے مقدمے، جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کا یہ مقدمہ تھا جس کی یہ سماعت ہوئی اور جس میں پولیس نے پرویز الہی کو عدالت میں پیش کیا، اور جو پرویز الہی ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہر دفعہ ان کی ضمانت ہوتی ہے اور ہر دفعہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بخاری صاحب، کیا معاملہ ہے یہ کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، وہ ایک طرف ضمانت حاصل کرتے ہیں تو دوسرے کیس میں گرفتار ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے پروگراموں میں کہا ہے اور میں بلیو کرتا ہوں اس پہ، صرف کہنے کی بات نہیں ہے، کہ ایک اچھے خاصے ایسے خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں وہ جو ایک سیاسی گھرانہ جانا جاتا ہے، بہت رسپیکٹیبل اور بہت صاف ستھری سیاست ان کی ماضی میں رہی ہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کو کاف لیگ کو ضم کر دیں گے تحریک انصاف میں، تو میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بات کہنے کی نہیں، تم بھی تو سوچو لوگو، یہ چمکتا ہوا سورج بھی نہ پتھر نکلے۔ یعنی خان صاحب سے جو امیدیں تھیں ان کو، وہ پذیرائی ان کو پارٹی میں کبھی بھی نہیں ملی۔ جب خان صاحب گھر میں تھے، آزاد تھے، تب بھی نہیں ملی، جب وہ مشکلات کا شکار ہوئے، جب وہ گرفتار ہوئے، تب بھی نہیں ملی۔ ابھی بھی پارٹی جو ہے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ شاہ محمود قریشی ان کے لیڈر ہیں، پرویز الہی ان کے لیڈر ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب نے یہ راستہ جو ہے جس خاری سے وہ آج دو چار ہیں، اپنے لیے خود چنا ہے، اس لیے کہ چاہے وہ بیٹے کے کہنے پر چنا ہے، چاہے وہ کاف لیگ ہو، چاہے وہ پرویز الہی صاحب ہوں، یہ ہمیشہ سے، یعنی آپ یوں کہیے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے قربت زیادہ ہوتی تھی ان کی بنسبت کسی بھی اور دوسری طرف کے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کی سزا وہ بھی اور ان کا بیٹا بھی۔ آپ دیکھیے، مونس الہی باہر خوشی سے نہیں بیٹھے ہیں، اور خاص طور سے جب ان کے والد تکلیف میں ہیں تو میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، تو اس سے کہیں یہ ایک اسٹیبلش تو نہیں ہوا کہ وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جو چیئرمین پی ٹی آئی لے کر چل رہے تھے، وہ اس کو انڈورس کرنے میں اس سے مدد ملی ہو؟ جی، انہوں نے وی فار وکٹری کے سائنز تو بنائے ہیں ہر مرتبہ جب وہ پیش ہوتے تھے، لیکن یہ توقع کسی کو نہیں تھی کہ وہ اتنی مرتبہ گرفتار ہوئے۔ 13ویں مرتبہ گرفتاری ہے، فار گاڈ سیک، ہی از این ایجڈ پرسن، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ تو جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ اس حد تک تو ضرور مانیں گے، کوئی دو رائے نہیں ہے، کہ ہی آپٹیڈ فار اٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بیانیہ ان کا رہا ہے، جو بیانیہ انہوں نے بنایا ہے، جس نوعیت کے مقدمات ان کے خلاف قائم ہیں، اس میں عدالتوں کے یہ چکر تو لگیں گے، اور یہ میرے خیال سے ان کو خود بھی پتا تھا کہ یہ ہوگا، اس لیے کہ پنجاب میں
جس طریقے سے ان کو حکومت ملی تھی پنجاب اسمبلی کے، وہ منظرنامے ذرا یاد رکھیے جب یعنی پی ٹی آئی کی خواتین نے پولیس کی دھنائی کی تھی، آپ کو تو یاد رہنا چاہیے جی، وہ سب کچھ جو ہو رہا تھا وہ کالڈ فار نہیں تھا، وہ ایک ایسے شخص کی ناک کے نیچے نہیں ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو جمہوریت کا سمبل کہتے ہیں یا اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ دے بلیو ان ڈیموکریٹک نارمز. وہ غلط مثال تھی. اس کے بعد پھر گڑبڑ جو ہے بڑھتی گئی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی خاری جس کا انہیں سامنا ہے، جس طرح سے ان کی پہلی مرتبہ گرفتاری کے لیے پولیس ان کے گھر گئی تھی، کبھی آپ نے سنا کہ اس طرح ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ ہوا. بڑے بھائی صاحب جو ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، دونوں سے ہماری بہت یاد اللہ ہے. لیکن بخاری صاحب ایک جگہ پہ ریلیف بھی ملا ہے، وہ بہت بڑا کیس ہے، ماسٹر پلان کیس. وہ ریلیف مل گیا ہے. اگر کیس مجھ پر 20 بنے ہوں اور اس میں سے ایک پہ آپ ریلیف دے دیں تو آئی وونٹ کال دیٹ اے ریلیف. لیکن وہ بڑا کیس لیکن آئی ایگری ود یو کہ لیکن ابھی یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس کے بعد کوئی کیس نہیں بننا ان پہ؟ تو یہ اس لیے یہی بات ہم شیخ صاحب جو ہیں ہمارے دوست ہیں، بہت ہم ان کے ساتھ لبرٹی رہتے ہیں، بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. ان کا بڑا ظرف ہے کہ وہ ہماری ہر بات سن کے کبھی آج تک انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا ہے. میں اس کے لیے بڑا مشکور ہوں ان کو. لیکن انہوں نے بھی، میں نے ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی. میں انہیں سمجھانا چاہتا تھا ایک دوست کی حیثیت سے شیخ رشید صاحب کہ وہ ہی واز کراسنگ لمٹس. جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، بابا کتنی دیر کا تمہارا تعلق ہے اس بندے کے ساتھ؟ آپ نے ہی تو کہا تھا، آپ کے بارے میں تو اس نے کہا تھا کہ یہ میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں اس کی طرح کا. آپ نے ہی تو کہا تھا اس کو کہ تمہارے پاس تو ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں. جب آپ کی بیک گراؤنڈ یہ رہی ہو تو اس کی جھولی میں اپنا سارا سیاسی کیریئر ڈال دینا بہت بڑی غلطی شیخ رشید صاحب کی تھی، اور اسی کی سزا اب وہ بھگت رہے ہیں. ان کے خلاف کوئی ایسا ابھی تک کوئی مقدمہ بھی سامنے نہیں آیا کہ جس میں ان کو گرفتار کیا ابھی تو یہی نہیں پتا کہ ان کو پکڑا کس نے ہے. اس لیے کہ ان کے بھتیجے کی جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں بلکہ عدالت کو اسلام آباد اور راولپنڈی پولیس نے کہا کہ وہ ہمیں مطلوب نہیں ہے کسی بھی مقدمے میں. تو پھر کون لے گیا ان کو؟ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. شیخ راشد شفیق صاحب جو ان کے بھتیجے ہیں اور ان کے وقت کے ساتھی ہیں، بہت کمال کے بندے ہیں وہ، انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ کہا ہے کہ ہمیں آپ بتا دیں کہ ان کے اوپر کیا چارجز ہیں اور انہیں آپ نے کہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ہم ان کو پرسو کرنے کے لیے ان کے معاملے کو عدالت سے رجوع کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسے انڈورس کرنا چاہیے کہ یس، یہ مسنگ پرسن کی طرح سے کسی کا غائب کیا جانا اچھی روایت نہیں ہے. ان کے خلاف اگر کوئی مقدمہ ہے تو وہ واضح طور پہ بیان کر کے ان کو وہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. اور یہ اس عرصے میں بخاری صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹرینڈ بن گیا، ایک روایت بن گئی، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ بہت زیادہ اس طرح سے کر کے، جس طرح سے ابھی آپ نے کہا پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جس طرح سے کر کے یہ مطلب ایکسیسز نہیں کمٹ کرنی چاہیے، غلط روایات اور پولیس کو اپنے قانونی دائرہ کار میں رہنا چاہیے. لیکن میں آپ سے ایک عرض کروں، ہم جب کمپیریٹیو ٹرمز میں بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو وہ جیلوں میں تھے. وہ مکافات عمل ہے، ٹٹ فار ٹیٹ ہے. ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ.